औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अपने हिस्से की शमा और मैं हूं असद जाफरी। नाजरीन, गुज़िश्ता 4 माह से रोज़ाना की बुनियाद पर हम ज़िला मंडी बहाउद्दीन की मुख्तलिफ़ फलाही तंजीमों के साथ प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम करने का बुनियादी मकसद जो है वो ये होता है कि उनके जितने भी काम हैं उनको पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लोग हैं, बिलखसूस अगर बात की जाए मंडी बहाउद्दीन के लोग हैं जो ओवरसीज़ हैं, उन तक पहुँचाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उन फलाही तंजीमों के साथ मुआवनत जो है वो बढ़ाई जा सके। गुज़िश्ता 4 महीनों से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि फ़लाही ज़िला जो है वो मंडी बहाउद्दीन को किस तरीके से बनाना है। मुख्तलिफ़ फ़लाही तंजीमें अपना अपना जो है वो किरदार अदा कर रही हैं और जो है वो ये दिन दूर नहीं है कि इंशाअल्लाह बहुत कम अरसे में ज़िला मंडी बहाउद्दीन जो है वो फलाही ज़िला बनने में कामयाब हो जाएगा। आज हमारे साथ एक ऐसी जो है वो सोसाइटी मौजूद है जो ज़िला मंडी बहाउद्दीन को फलाही ज़िला बनाने में अपना सबसे ज़्यादा अहम जो है वो किरदार अदा कर रही है। मैं आपका उनसे तारुफ़ करवाता हूँ। हमें ज्वाइन किया है खुशहाल जो है वो पाणिया वाली सोसाइटी है मंडी बहाउद्दीन की। अगर मैं प्रोनाउंसिएशन अगर गलत है तो उसके लिए मैं माजरत चाहूँगा अपने दोस्तों से। उसके प्रेसिडेंट हैं ज़हीर बाबर असद साहब। ज़हीर बाबर असद साहब के हवाले से आपको बताएं कि जो पाणिया वाली सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट हैं वहाँ पर जो है वो प्रेस क्लब भी है और प्रेस क्लब के ये प्रेसिडेंट हैं, हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं। ये तो और ज़्यादा खुशी की बात है कि हमारे साफ़ी दोस्त जो हैं वो फलाह की तरफ जो है वो गामज़न है और काम कर रहे हैं। उसके अलावा ज़हूर अहमद मिर्ज़ा साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। राणा मुदस्सर साहब जो है ये हमारे साथ मौजूद है, सीनियर मेंबर हैं। राणा साहब जो है वो जॉइंट जो है वो सेक्रेटरी हैं इस कमेटी के। उसके अलावा नासिर अब्बास तारड़ साहब पाकिस्तान ओवरसीज़ एयर ट्रस्ट और पाकिस्तान पब्लिक एयर ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। और नाजरीन, ये जो प्रोग्राम हम रोज़ाना की बुनियाद पर ज़िला मंडी बहाउद्दीन को फलाही ज़िला कैसे बनाया जाए, इसके लिए हमें नासिर अब्बास तारड़ साहब की मुआवनत हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह मंडी बहाउद्दीन के अलावा जो है वो ज़िला सरगोदा के हवाले से भी जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर 8 बजे प्रोग्राम होता है और उसमें भी ज़िला सरगोदा की फलाही तंजीमों के साथ भी प्रोग्राम किया जाता है। तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं ज़हीर बाबर से। ज़हीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो खुशी की बात यह है कि मेरा साफ़ी भाई जो है वो प्रेसिडेंट है अपने जो है वो प्रेस क्लब का पाणिया वाली का। अच्छा, नाम में थोड़ी सी जो है ना वो प्रोनाउंसिएशन में अगर गलती हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि पहली दफ़ा मैं सुन भी रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ। तो मेरे लिए बहैसियत जो है वो जर्नलिस्ट ये बहुत खुशी की बात है कि मेरा साफ़ी भाई एक फलाही तंजीम का प्रेसिडेंट भी है और माशाल्लाह माशाल्लाह मंडी बहाउद्दीन के फलाह के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। तो सर ज़रा अपनी जो है सोसाइटी जो है इसके हवाले से हमें बताइए, इसके अगराज़ व मकासद के हवाले से रोशनी डालिए। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि हम यहाँ आज एक फलाही प्रोग्राम के हवाले से बैठे हुए हैं। तो मैं सबसे पहले असद जाफरी भाई, आपका और आपकी पूरी टीम का, नासिर अब्बास तारड़ साहब, उनका शुक्रगुजार हूँ और आपकी काविशों को जो आप मंडी बहाउद्दीन को फलाही जिला बनाने के लिए कर रहे हैं उनको मैं सलाम पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको इसका अजर जजील अता फरमाए। आमीन। शेर मैं अक्सर दोस्तों में गुनगुनाता हूँ कि शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। और आज के इस प्रोग्राम का नाम भी अपने हिस्से की शम्मा है। तो असद भाई, मैं 2016 में काउंसलर था और आप जानते हैं कि गुज़श्ता गवर्नमेंट में बल्दियाती इदारों को फंड ना मिले, जिसकी वजह से जो मैं ख्वाब लेकर गया था बतौर एक पॉलिटिशियन के मैं कुछ काम करूंगा अपने गांव के लिए, उन ख्वाबों में रंग ना मैं भरा।
تو جو ہی یہ خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تو وہ سلسلہ کونسلر والا ویسے ہی ختم ہو گیا، وائنڈ اپ ہو گیا. لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ گاؤں کی حالت جو ہے وہ بہت بری تھی. جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر تھے، نالیاں ابل رہی تھیں، اور کوئی پرسان حال نہیں تھا، نہ کوئی سیاستدان پرسان حال تھا، نہ گاؤں کے کوئی وڈیرے پرسان حال تھے. ایسے میں نے اپنے کچھ نوجوانوں سے، میرے ہی گاؤں کے کچھ نوجوان تھے، ان سے مشاورت کی، اور ان سے میں نے کہا کہ یار اپنے گاؤں کو لاوارث نہیں چھوڑنا چاہیے. ایسے میں کہ جب کوئی اس کا وارث نہیں مان رہا، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور آگے بڑھ کے فلاح و بہبود، صفائی ستھرائی کے ان امور کو سر انجام دینا چاہیے. اس کے لیے کچھ عرصہ لگا گراؤنڈ کو ہموار کرنے میں، دوستوں سے انفرادی ملاقاتیں ہوئی، اور الحمدللہ میں یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ جن جن نوجوانوں سے ملاقاتیں ہوئی انہوں نے مجھے نا امید نہیں کیا، اور مجھے امید دلائی، حوصلہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ پروگرام کا آغاز کریں. تو 2019 میں 13 نومبر 2019 کو ہم نے خوشحال پاڑے والی سوسائٹی کی بنیاد رکھی ہے، اور میرے ہی گھر کے اندر ہمارا پہلا پروگرام ہوا تھا جس میں 20 نوجوانوں نے شرکت کی تھی. اسی میں ہم نے ہلکی سی ایک باڈی بنا کے 50,000 روپے فنڈ اکٹھا کیا، اور فلاح و بہبود کے کام کے لیے ارادے باندھے، کچھ منصوبہ بندی کی. اور اگلے ہی روز، جس روز یہ ہم نے منصوبہ بندی کی ہے، ہمارے یہ بڑے پیارے بھائی ظہور بھائی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو جب ہم نے فیس بک پہ اس کی پروموشن کی، اس کے حوالے سے پوسٹیں شیئر کی کہ ہم نے پاڑے والی میں خوشحال پاڑے والی سوسائٹی، پاڑے والی کی صفائی ستھرائی، فلاح و بہبود، اور اس کو ایک ماڈل گاؤں بنانے کے لیے اس کا آغاز کیا ہے، تو میرے یہ بھائی اسلام کے قابل ہیں کہ سعودیہ میں یہ موجود تھے، اور انہوں نے فنڈ کا اعلان کیا. اسی طرح ہمارے حافظ جاوید صاحب ہیں، ان کا ذکر نہ کیا جائے تو بڑی ناس پاس ناشناسی ہوگی کہ انہوں نے فنڈ کا اعلان کیا. اور اس طریقے سے الحمدللہ یہ سوسائٹی کی ہم نے بنیاد رکھی، اور ابتدا کے اندر ہی بالکل اس کو بنے ہوئے ابھی 2-4 دن ہوئے تھے کہ ہم نے گاؤں سے کوڑے کے جو ڈھیر تھے، کچرے کے ڈھیر تھے، ان کو اٹھوانا شروع کر دیا. اور پھر الحمدللہ ہمارے کام کو دیکھ کر ہمارے گاؤں کے لوگوں نے بھی، اور ہمارے خاص طور پر ہمارے جو اوورسیز بھائی ہیں، اوورسیز بھائیوں کا والی گاؤں کو، خوشحال پاڑے والی سوسائٹی کو بنانے میں، اس کو آگے لے جانے میں، اس کو مالی تعاون کرنے میں بہت بڑا ہاتھ ہے. آپ تھوڑا سا اندازہ اس سے لگائیے گا کہ مارچ سے آپ جانتے ہیں کورونا میں تھے ہم سارے لوگ، بالکل ٹھیک ایسا ہے. ہی ہے. بھائی تھے ہمارے سعودی عرب گروپ، خاص طور پہ میں ان کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ لوگ جو مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں، بنیادی طور پہ وہی جانسار ہوتے ہیں. بعد میں تو ظاہر ہے کوئی چیز تحریک، کوئی تنظیم کامیاب ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ آس پاس سے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں. تو ظہور بھائی کی قیادت میں، مستنصر بڑھائے ہمارے، ان کی قیادت میں، عمران بڑھائے ان کی قیادت میں، جاوید شیخو بھائی ہیں ان کی قیادت میں، ان بھائیوں نے الحمدللہ کرونا کے سارے مہینوں میں جب یہ خود فارغ بیٹھے ہوئے تھے، ماہانہ کم و بیش 5,000 5,500 ریال یہ خوشحال پاڑے والی سوسائٹی کو بھیجتے رہے ہیں. آج ماشاءاللہ. الحمدللہ سوسائٹی کو بنے ہوئے 14واں ماہ شروع ہو گیا ہے، اور اب تک ہم نے اسد بھائی 5 شعبوں کے اندر کام کیا ہے. جی، میں وہ یہ 5 شعبے جو ہے وہ ڈیٹیل میں ہم چاہیں گے کہ آپ کے اس پروگرام سے جتنے بھی ہماری ویلفیئر سوسائٹیز منڈی بہاؤالدین کی ہیں وہ استفادہ جو ہے وہ حاصل کریں کہ آپ نے سمارٹلی اتنے کم عرصے میں کس طرح اچھے سے پلے کر کے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ڈیلیور کیا ہے. تو اصل بھی سب سے پہلے جو ہمارا مسئلہ تھا، سب سے بہت بڑا مسئلہ، وہ تھا صفائی ستھرائی کا، کلینلینس کا جو پرابلم تھا. یہ ہمارے گاؤں کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. نالیاں ابھر رہی تھی، جا بجا کچرے کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے، اور رستوں کے اوپر، گلیوں کے اوپر جو تھا وہ پانی کھڑا ہوا تھا، اور آنے جانے والے لوگ خود ہم پریشان تھے، بیماریوں کا گھر بنے ہوئے تھے. تو الحمدللہ ہم نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ صفائی کا فوکس تھا. ہم نے کم و بیش 350 ٹرالی کچرا جو ہے وہ گاؤں سے اٹھوا اس کو گاؤں سے دور ڈمپ کروایا. یہ ہمارا سب سے پہلا کام تھا. اس کے بعد ہماری سیوریج، یہ پائپ پڑے ہوئے تھے لیکن عرصہ سے وہ بند تھے، ان کی صفائی کبھی نہیں ہوئی تھی. ہم نے اسسٹنٹ کمشنر فالیہ ہیں ہمارے بڑے محترم ساجد منیر کلیار صاحب، ان سے ریکویسٹ کی، انہوں نے ہمیں مشینیں منگوا کے دیں، اور ہم نے ان کے تعاون سے وہ مین لائن جو تھی سیوریج کی اس کی ساری صفائی کروائی.
اس کے بعد ہم نے پورے گاؤں کی نالیوں کا پہلی دفعہ ٹھیکہ دیا. ایک دفعہ یہ مکمل پورے نالیوں کا ٹھیکہ دے کہ ان کو صاف کروایا گیا. اور اس کے بعد ہم نے مستقل صفائی کے حوالے سے منصوبہ بندی کی کہ ہمیں کس طریقے سے صفائی کو کا کچھ سسٹم لانچ کرنا چاہیے, ایسا سسٹم جو بغیر کسی رکاوٹ کے چلتا رہے. الحمدللہ ہمارے ان سارے بھائیوں نے, اوورسیز نے, پڑھنے والی میں جو لوگ موجود ہیں, انہوں نے محنت کر کے الحمدللہ وہ سسٹم ڈیولپ کیا ہے. اب ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس صفائی کی جو ٹیم ہے وہ 7 رکنی ٹیم ہے, جس میں 6 سینیٹری ورکر ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ کام کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک لوڈر رکشا ہے جو ہم نے کم و بیش 4 لاکھ کی مالیت کا خریدا ہے. اور اس کے ساتھ ہم نے 125 ڈرم اپنے گاؤں میں رکھے ہوئے ہیں, بڑے یہ جو ڈیزل اور پیٹرول کے لیے ڈرم ہمارے یوز ہوتے ہیں, یہ ڈرم ہم نے رکھے ہوئے ہیں. اور گاؤں کی کوئی گلی, کوئی محلہ, کوئی پوائنٹ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ لوگوں کو کچرا ان ڈرموں میں پھینکتے ہوئے کوئی مشکل پیش آتی ہو. اور یہ کچرا ہر روز صبح 7 بجے سے لے کر 10 بجے تک جو ہے یہ کچرا ہر روز اٹھا لیا جاتا ہے. اور گاؤں سے باہر ہم نے 1-2 جگہ بنائی ہوئی ہیں, وہاں پہ اس کو ہم ڈمپ کرتے ہیں. جب وہ پوائنٹ تھوڑا سا بھر جاتا ہے تو اس کو آگے پرائمری سے سیکنڈری کی طرف جو ہے وہ لے کے چلے جاتے ہیں. لوڈر رکشا جو ہے یہ جیک والا ہے, اس کو بھرنے میں اور اس کے بعد اس کو ان لوڈ کرنے میں ہمارے ورکرز کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی. باقی جو ہمارے ورکر ہیں وہ 3-4 لگ جاتے ہیں اس کے اوپر, رکشے کے اوپر کوڑا پھینکنے کے لیے, اور باقی ہماری نالیوں کی صفائی شروع ہو جاتی ہے. الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت مسلسل 14 ماہ نالیوں کی صفائی کروانے کے بعد آج نالیوں کا لیول 0 ہو چکا ہے. یعنی انچ 2 زیادہ کا جو کچرا یا گارا ہے وہ ہماری نالیوں کے اندر کبھی الحمدللہ جمع نہیں ہوا. اور اس وقت گاؤں کے اندر کوئی روڑی موجود نہیں ہے, کوئی کچرے کا ڈھیر موجود نہیں. اور میں آپ کے پروگرام کی توسط سے پڑھے والی کے تمام لوگوں کو, پڑھے والی کی پوری کمیونٹی کو, پڑھے والی کے زندہ دل لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس خوبصورت انداز سے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے, اپنے گاؤں کو صاف ستھرا رکھنے میں جتنا ان لوگوں نے تعاون کیا, یقین کریں اس کی مثالیں شاید منڈی بہاؤالدین ضلع کے اندر نہ ملتی ہوں. آج اے سی صاحب کبھی کبھی شکوا کرتے تھے کہ کچرا ڈرموں میں نہیں لوگ پھینکتے, آس پاس پھینک کے چلے جاتے ہیں. اور میں اسد بھائی آپ کو فخر سے بتا رہا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں لوگ ایسا نہیں کرتے. اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو دینا چاہوں گا. یہ 25 دسمبر کو یہ ہماری جو ٹیم ہے یہ عیسائی کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہے, تو ان کی آپ کو پتہ عید ہوتی ہے, تو یہ ٹیم عید 2 یا 3 دن کے لیے گھر واپس چلے جاتے ہیں. تو ہم نے گاؤں میں اعلان کروایا کہ یہ 2-3 دن جو ہے یہ کچرا آپ لوگ گھروں میں ڈمپ کریں گے, شاپر میں ڈال کے رکھیں گے اور ڈرموں میں نہیں پھینکیں گے تاکہ اوور فلو ہو کے وہ بکھرتا نہ پھرے. تو میں خوشی سے یہ بتا رہا ہوں کہ سب نے 3 دن کچرا گھروں کے اندر رکھا, ٹھیک ہے. اور جب ہماری ٹیم واپس آئی تو اس وقت ان لوگوں نے کچرا دوبارہ ڈرموں کے اندر ڈالا اور ہم نے اسی روز اس کی صفائی جو ہے وہ شروع کروا دی. یہ ہمارا ایک ماڈل ہے صفائی کے حوالے سے جو ہے. دوسرا جو ہم نے کام کیا, مجھے ٹائم دیجیے گا. میں پہلے آپ کے اس ماڈل کے اوپر آپ کا شکریہ ادا کروں اور اپنے تمام دیکھنے والوں سے گزارش کروں کہ میں جو ماڈل جو ہے وہ ظہیر بھائی نے بتایا ہے, میں اس کو ایک دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ بھی اس کے اوپر عمل کریں. انتہائی خوبصورت ماڈل انہوں نے بنایا ہے. 7 رکنی ٹیم ہے ان کے پاس سینیٹری ورکرز کی, اور ایک جو ہے وہ لوڈر رکشا ہے. 125 صفائی کے لیے جو ہے وہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, ڈرم رکھے ہوئے جو عام روٹین میں ڈیزل کے یا پیٹرول کے جو ہے وہ مل جاتے ہیں. 125. آپ اندازہ لگائیے کہ ایک گاؤں کے اندر 125 جو ہے وہ کوڑے کے لیے ڈرم رکھے گئے ہیں کسی گلی کے کونے کے اوپر محلے میں, تاکہ لوگوں کو اس میں اپنا کچرا ڈمپ کرنے میں جو ہے وہ بھی دقت نہ ہو. اور اس کے علاوہ روزانہ کی بنیاد پر یہ جو 7 افراد ہیں ہمارے بھائی, یہ بھی جو ہے وہ ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے, جو یہ سینیٹری ورکرز ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر آپ کا پھینکا ہوا کچرا جو ہے وہ وہاں سے اٹھاتے ہیں. اٹھانے کے بعد دور جا کر جہاں پر جو ہے وہ یہ ڈمپ کرتے ہیں. انتہائی جتنی بھی میں نے آج تک 4 مہینوں میں تنظیموں کے ساتھ پروگرام کیے ہیں ان میں سب سے خوبصورت ماڈل جو ہے یہ مجھے نظر آیا. میں نے باقاعدہ طور پہ فگر آؤٹ کر کے اس کو لکھ لیا ہے تاکہ میں اس کو ریپیٹ کروں. جتنے بھی میرے دوست ہمارے منڈی بہاؤالدین کے یا سرگودا کے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ اس طریقہ کار کے اوپر
عمل کیجیے. یہ ہے صفائی، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. یہ ایک پہلا جو ماڈل انہوں نے بتایا انتہائی خوبصورت. جی ظہیر بھائی. جی ظہیر صاحب بتائیے، آپ کا یہ ماڈل بہت خوبصورت ہے. اس کے بعد سر اگلا جو ہے وہ بتائیے. سر دوسرا جو ہم نے کام کیا تھا وہ کیا تھا روشن پاڑیاں والی کے نام سے. یہ جو ہمارا پہلا کام تھا، پہلا ماڈل جو تھا یہ تھا صاف پاڑیاں والی. ٹھیک ہے. دوسرا موٹو تھا وہ تھا روشن پاڑیاں والی. اس کے لیے ہم نے کم و بیش 2 سے 2.5 کلومیٹر ہمارا یہ مین ڈنگا روڈ پاڑیاں والی بنتا ہے. تو جہاں سے ہمارے گاؤں کی انٹری شروع ہوتی ہے وہاں سے لے کر ہم نے گاؤں کے اینڈ تک، یعنی گاؤں سے نکلنے کے بعد تک ہم نے بڑی سٹریٹ لائٹ لگائی ہیں. اگر کوئی بندہ رات کو پاڑیاں والی کی طرف سفر کرتا ہے تو اسے، اگر وہ تنہا بھی ہے اکیلا بھی ہے اور رات جتنی ہو چکی ہے، تو وہ اسے دن کا سما لگے گا روڈ کے اوپر. ٹھیک ہے. اور اسے کسی پریشانی کے وہ ہمارے گاؤں تک اور گاؤں سے اینڈ تک جو ہے وہ الحمدللہ سفر کر سکے گا. یہ ہمارا دوسرا تھا روشن پاڑی والی. اس کے لیے میں بڑی اہم چیز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب ہم نے یہ ماڈل شروع کیا روشن پاڑیاں والی کا، تو ہم نے پورے گاؤں کے اندر دروازے باقاعدہ کھٹکھٹا کے، یہ اسد بھائی ہمارا گاؤں چھوٹا گاؤں نہیں ہے، ہمارے گاؤں کے 4 وارڈ بنتے ہیں، ٹوٹل ایک یو سی کے 6 وارڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے گاؤں کی جو آبادی ہے وہ 4 وارڈ کے اوپر مشتمل ہے. یعنی کم و بیش ہماری آبادی ہے وہ 16 سے 18 ہزار ہماری آبادی بنتی ہے. ٹھیک ہے. تو اتنا بڑا گاؤں ہے اور ہم نے ہر دروازے کو کھٹکھٹایا اور کھٹکھٹا کے لوگوں سے گزارش کی کہ چونکہ یہ نومبر کا مہینہ تھا، سردی تھی، دھند وغیرہ پڑ رہی تھی، تو ہم نے ریکویسٹ کی لوگوں سے کہ بھائیو یہ اپنے لیے بلب جلاؤ کہ چور اچکے گلیوں میں کھڑے نہیں ہوتے جہاں روشنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ ہمارے گاؤں کے لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ہم نے پورے گاؤں کی گلیوں کے اندر لوگوں کے تعاون سے بلب لگائے، انرجی سیور لگائے، اور مین روڈ ہم نے خود سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے کر دیا. اور یہ کام ہم نے لوگوں کے تعاون سے کیا ہے. اور اس میں بڑی خوبصورت بات کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا. میں اپنے گاؤں کے خوبصورت لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو مین روڈ پہ لائٹس لگی ہوئی ہیں پچھلے 14 ماہ سے وہ کسی نہ کسی گھر کے میٹر پر لگی ہوئی ہے، اور آج تک ایسی شکایت نہیں آئی کہ کسی گھر نے اس کو بند کیا ہو کہ ہمارا جو بل ہے اس کے یونٹ زیادہ آ گئے ہیں یا کوئی اس طرح ہوا. الحمدللہ ہمارے گاؤں کے لوگوں نے تعاون کیا اور 14 ماہ گزرنے کے بعد بھی وہ لائٹیں اسی طرح جل رہی ہیں اور لوگ اپنے پاس سے ان کا بل بھی پے کر رہے ہیں. یہ ہمارا دوسرا ماڈل، ہم نے اس کو روشن پاڑیاں والی کے تحت کیا. تیسرا جو ہمارا ماڈل وہ تھا سرسبز پاڑیاں والی. ہم چاہتے تھے کہ ہمارے گاؤں کے اندر زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں تاکہ پولوشن بھی کنٹرول ہو، تاکہ آکسیجن بھی لوگوں کو ملے، سایہ بھی ملے، خوبصورتی بھی ہو، اور ہمارا جو کلائمیٹ ہے وہ بھی ماڈریٹ رہے، معتدل رہے. تو اس کے لیے ہم نے پہلے مرحلے کے اندر اسسٹنٹ کمشنر فالیہ کے تعاون سے ہم نے 600 پودے لائے، اور 600 پودے لا کے ہم نے مختلف گاؤں کی جگہوں پر، ڈیروں پر وہ پودے لگائے تاکہ ہمارے گاؤں کے اندر جو گرینری ہے، جو سبزہ ہے، اس کے اندر اضافہ ہو سکے. دوسرے مرحلے کے اندر ہم نے 100 کھجوریں منگوائی سندھ سے. ہمارے ایک دوست ہیں ماہر غیاث الدین، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ انہوں نے وہاں سے ہمیں کھجوریں منگوانے میں مدد کی. ہم نے 100 کھجوریں منگوا کے مین ڈنگا روڈ پاڑیاں والی کے اوپر وہ کھجوریں دونوں سائڈوں پہ لگا دی ہیں. الحمدللہ ان میں سے گروتھ کر رہی ہیں اور بڑا حصہ جو ہے ہمارا وہ سروائیول میں ہے. یعنی عموماً کہا جاتا ہے کہ 50% پودے بچ جائیں تو اس کا بڑا سروائیول ہوتا ہے، لیکن ہماری کھجوریں تقریباً ساری کی ساری موجود ہیں. اس کے بعد ہم نے تقریباً 70,000 کے جنگلے بنوائے تاکہ مین روڈ کے اوپر جو ہے وہ پودے جو ہیں ان کی بقا کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے جنگلہ ضروری ہے. تو یہ ہم نے 70,000 کا 100 جنگلہ بنوایا، اور الحمدللہ وہ سارے کے سارے پودے ہم نے 100 پودا پھر مین روڈ کے اوپر تھوڑا سا نسبتاً بڑا لگایا اور ان کے گرد جنگلے لگائے. کوئی بندہ اگر روڈ سے پاڑیاں والی سے گزرتا ہے تو اسے وہ جنگلے پڑے ہوئے خوبصورتی سے اور ترتیب سے لگے ہوئے کھجور کے پودے جو ہیں
وہ بہت بھلے لگتے ہیں، اور یہ 2-4 سال بعد جب یہ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ روڈ ایک ماڈل اور نمونے کے طور پر ہم اسے پیش کر سکیں گے۔ کیا یہ بات ہمارا اسد بھائی کا ماڈل تھا۔ چوتھا ماڈل جو ہم نے کیا وہ تھا ہمارا صحت مند پاڑیاں والی۔ تو صحت مند پاڑیاں والی کے لیے میں آپ کے پروگرام میں یہ بتا رہا ہوں، ہمارے 2 واٹر فلٹریشن پلانٹ چل رہے ہیں اس وقت، جو ماشاء اللہ۔ خوشحال سوسائٹی نے جو ہے وہ ہمارے اوورسیز فورم منڈی بہاؤالدین کے چیئرمین ہیں جناب شاہد رضا رانجھا صاحب، ان کے تعاون سے یہ ہمارے گاؤں کے لوگوں نے ہی، یعنی لوگ ہمارے گاؤں کے تھے لیکن موٹیویشن ان کی بھی شامل تھی۔ یہ 2 واٹر فلٹریشن پلانٹ اس وقت ہمارے گاؤں میں فنکشنل ہیں، ایک 3 ماہ پہلے لگایا گیا اور ایک کو تقریباً سال ہو گیا ہے، اور گاؤں کا بڑا حصہ صاف پانی الحمدللہ پی رہا ہے۔ اور تیسرا ماڈل، جو تیسرا ہمارا واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے، وہ ہمارے یہ پیارے بھائی ہیں ظہور صاحب اس وقت موجود ہیں ساتھ ہمارے، یہ ان کے دائرے کے اندر لگایا جا رہا ہے، اور انہوں نے ذاتی طور پہ کوشش کر کے اس کا کمرہ بنوایا ہے جس تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ خرچ آیا ہے۔ انشاءاللہ 1-2 ماہ کے اندر وہ فلٹریشن پلانٹ بھی ہمارا چل جائے گا۔ ہمارا ٹارگٹ ہے گاؤں کے 6 ہم نے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگانے ہیں، اور صحیح۔ انشاءاللہ وہ 2021 کے اندر لگانے ہیں۔ 2021 جب انشاءاللہ ختم ہوگا تو ہمارے گاؤں کا کوئی کونا ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو اپنے محلے سے صاف پانی لینے میں کوئی مشکل پیش آ سکتی ہو۔ عموماً واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے جاتے ہیں پھر بند ہو جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے واٹر فلٹریشن پلانٹ مسلسل چل رہے ہیں اور لوگ صاف پانی پی رہے ہیں، جو ہماری صحت کا ضامن ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے RHC ہے ہمارے یہاں، پانی رورل ہیلتھ سینٹر ہے، اس کو ہم نے ادویات لے کے دی کہ اگر ایمرجنسی میں کوئی مریض یہاں پہ آتا ہے تو اسے گورنمنٹ کی طرف سے اگر میڈیسن کی شارٹیج ہو تو اسے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایک دفعہ مچھر مار سپرے پورے آ چکے ہیں۔ کرونا کے دنوں میں ہم نے کلورین کا سپرے مساجد کے اندر، چوکوں کے اندر، دکانوں کے اندر ہم نے کروایا۔ کرونا سے وبا سے بچنے کے لیے ہم نے ہزاروں کی تعداد میں ماسک تقسیم کیے، پھر سینیٹائزر ہم نے کیمسٹ سے فارمولا لے کے وہ ہم نے تقسیم کیے۔ پاڑیاں والی کے تحت ہم نے کھیلوں کے فروغ کے لیے، ابھی ہماری اس وقت بھی سپر لیگ جو ہے پاڑیاں والی کے اندر جاری ہے، اور نوجوانوں کو جو ہے وہ ہیلدی ایکٹیویٹیز کے اندر ہم نے الحمدللہ جو ہے وہ مصروف رکھا ہوا ہے۔ اب 5واں جو اسد بھائی شعبہ ہے ہمارے پاس، وہ ہے رفع عامہ کا کام، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں پبلک ریلیف کمیٹی۔ یہ صحیح۔ ہمارے ظہور بھائی موجود ہیں، رانا مدثر موجود ہیں، یہ دونوں بھائی ہمارے اس کمیٹی کے ممبر ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ ظہور بھائی اس حوالے سے تھوڑا سا، تاکہ ان کو بھی گفتگو کا تھوڑا سا موقع مل جائے، پبلک ریلیف کمیٹی کیا ہے اور کیا کام اس وقت کر رہی ہے، یہ میں چاہوں گا کہ ظہور بھائی اس کو بیان کر لیں۔ جی ظہور بھائی، یقین جانیں کہ آپ کی ظہیر بھائی آپ کی گفتگو نے سحر طاری کر دیا۔ بہت سارے لوگ روزانے کی بنیاد پر پروگرام میں آتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے کام کیا بھی ہوتا ہے لیکن وہ اپنا کام بیان ہی نہیں کر پاتے۔ آپ نے جس مدلل طریقے سے جو ہے اپنے کام کی تفصیل بتائی ہے کہ مجھے جرت نہیں ہوئی کہ میں آپ کو درمیان میں انٹرپٹ کرتا، کہ آپ نے اتنا تفصیلاً بتایا، اور میں نے ایک ایک پوائنٹ جو ہے وہ آپ کا لکھا ہے تاکہ دیگر پروگراموں کے اندر میں آپ کی اس سوسائٹی کے کام کو ریفرنس کے طور پر پیش کر سکوں۔ جی ظہور بھائی جو ہے وہ آپ کی طرف بڑھتے ہیں، آپ پبلک ریلیف کمیٹی کو دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیے، یہ پبلک ریلیف کمیٹی جو ہے یہ آپ لوگوں نے جو بنائی ہے، اس کے بنیادی مقاصد کیا ہیں اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے، اور یہ کس طرح لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر پا رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام اسد جعفری بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے خوشحال پاڑیاں والی سوسائٹی کی ٹیم کو اپنا مدعا بیان کرنے کا موقع دیا۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں اس سے پہلے میں تھوڑا سا تعارف بھی کروانا چاہتا ہوں۔ جی جب بسم اللہ۔ 13 نومبر 2019 کو ظہیر بابر اسد صاحب کی قیادت میں سوسائٹی کا قیام عمل میں لایا گیا، تو یقین کریں کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ ان کا ایک خواب تھا، ایسے میرا بھی خواب تھا۔ پرابلم یہ ہے کہ میں اوورسیز ہوں، ادھر ریگولر تو رہ نہیں سکتا، روٹین تو میری بنی ہوئی ہے، 6 مہینے ادھر رہتا ہوں، 6 مہینے سعودیہ رہتا ہوں۔ تو جس دن پتا چلا، میری خوشی کی انتہا نہیں تھی
یعنی ایک دن سوسائٹی بنی ہے، دوسرے دن مجھے پتا چلا ہے، میں نے اسی وقت 25,000 روپے اناؤنس کر کے بھیجے ہیں. ساتھ ہی ان کی دوسری میٹنگ میں نے اناؤنس کیا ہے کہ میں 250 ریال ماہانہ بیس پہ آپ کو بھیجوں گا. اس کے زبردست. بعد اس کے بعد جعفری بھائی کوئی بھی سوسائٹی ہے، اس کی کامیابی اور ناکامی میں فنڈ کا بہت زیادہ انحصار ہوتا ہے. سر اگر سوسائٹی میں معذرت چاہوں گا ظہور بھائی، فنڈ سے ظہور بھائی یہ سارا کا سارا کام ہی فنڈ سے ہے سر. خدمت خلق تو فنڈ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. جاری تو اس کے لیے میں نے، اور ساتھ مستنصر بھائی ہیں ہمارے، عمران وڑیج بھائی ہیں، جاوید اقبال ہے، ہم نے ادھر سعودیہ میں تنظیم سازی کر کے اراؤنڈ اباؤٹ 150% ہے ادھر ہمارے پاڑے والے کے، ان کو اچھا موٹیویٹ ماشاءاللہ. کیا ہے. یار ایک ٹائم کھانے کے پیسے صرف 30 ریال آپ مہینے کے دے، جو زیادہ دینا چاہتا ہے وہ زیادہ دے دے. تو اس لحاظ سے سب دوست الحمدللہ، میں سب دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں سعودیہ میں، کیونکہ ہمارے پاڑے والی سوسائٹی کو جو اب تک تعاون ہوا ہے اس کا 50% میں فخر سے کہہ سکتا ہوں 50% سعودیہ سے تعاون گیا ہے. ماشاءاللہ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. 50%. حالانکہ کرونا بھی آیا تھا، حالات بھی بہت ناخوشگوار تھے، تو اس سے تھوڑا اور سا اس آگے کے بڑھتے ہیں. علاوہ جو ہے وہ ظہور صاحب جتنے بھی سعودی عربیہ کے اندر ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ مطلب جس طرح یورپ امریکہ کے لوگ ہیں نا، امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگ یا یورپ میں یو کے میں بیٹھے ہوئے لوگ، ان کے پاس تھوڑا پیسہ بھی زیادہ ہوتا ہے. لیکن سعودی عربیہ میں کام کرنے والے لوگ ہمارے جتنے بھی ہیں وہ زیادہ تر مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، اور ان کے اندر جو جذبہ دیکھا ہے اور جو آپ بتا رہے ہیں یہ یقینی طور پہ جو ہے وہ خراج تحسین پر پیش کرنے کے قابل ہے سر. جی جعفری ظہور احمد جو ہے وہ میرے خیال ہے، رانا صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ وہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے غالباً. جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ پروڈیوسر صاحب آپ دوبارہ جو ہے وہ تمام لوگوں کو جوائن کروائیں. ناظرین میں آپ کو جو ہے وہ خوشحال پاڑا والی سوسائٹی جو ہے اس کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ خوشحال پاڑا والی جو سوسائٹی ہے انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ آپ کو ڈیٹیل جو ہے وہ میں بتاتا ہوں. سب سے پہلے انہوں نے صاف پاڑا والی پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کیا. اس کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے مختلف جتنے بھی کوڑا کرکٹ ہوتا تھا وہ وہاں سے انہوں نے اٹھوایا. 7 رکنی سینٹری جو ہے وہ ورکرز کے اوپر انہوں نے مشتمل ایک کمیٹی کہہ لیں وہ بنائی ہوئی ہے. ایک لوڈر رکشا ان کے پاس ہے اور 125 صفائی کے جو ہے وہ ڈرم رکھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر 125 ڈرموں میں جتنا بھی جو ہے وہ لوگ کوڑا پھینکتے ہیں، یہ 7 افراد جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر 7 افراد جو ہیں یہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر وہاں سے صفائی کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں روشن پاڑے والی کی تو جو ظہیر بھائی ذکر فرما رہے تھے اس میں جو ہے وہ مین روڈ سے لے کے ہر گلی محلے میں انہوں نے جو ہے وہ بلب جو ہے وہ لگائے ہوئے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ روشنی رہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تاکہ وہاں پہ چوری کا خدشہ جو ہے وہ میری کم آواز ہو آ رہی سکے. ہے تو صاحب آپ کو؟ جی 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 اسد ناصر عباس صاحب، ناصر عباس صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. خوشحال سوسائٹی نے پاڑے والے کے لیے جس طرح خوشحالی اور خوبصورتی کے حوالے سے کام کیا، اور ظہیر بھائی کی ٹیم سارے اور ان کے تمام ڈونرز دنیا بھر میں بسنے والے، ان کا ویژن اور انہوں نے جس طرح لوگوں کو موبلائز کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک منڈی بہلدین میں ہی نہیں، یہ پورے پاکستان میں ایک مثالی گاؤں، اور یہ مثال انشاءاللہ تعالی بنے گا. اور ہم دنیا کو اس پروگرام کے ذریعے دکھا رہے ہیں، اور مزید اس کے اوپر جو ہے وہ ان کے جتنے پروجیکٹس ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اصل میں ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں ایشو یہ ہے کہ برائی جو ہے اس کو
پھیلانے کا ذریعہ بھی ہم ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی تشہیر کی جاتی ہے. وہ شادی کے اوپر بھی ہوتی ہے، وہ غمی کے موقع کے اوپر بھی ہوتی ہے، وہ بندوق دکھانے کے ذریعے بھی ہوتی ہے، وہ جلسے جلوسوں کے ذریعے بھی ہوتی ہے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ جس طرح خوشحال سوسائٹی اور باقی جو منڈی بہاؤالدین کی جو تنظیمیں ہیں وہ قابل تعریف، قابل مثال اور اتنا خوبصورت کام کر رہی ہیں. مجھے تو ان کی سوسائٹی کے لیے الفاظ میرے پاس نہیں ہے کہ میں کون سے الفاظ یوز کروں. مجھے انتہائی فخر بھی ہے ان کے اوپر، خوشی بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جو گاؤں ہے اس کو میں اسپیشل دیکھنے بھی جاؤں گا، اور اس کو ہم پنجاب اور پاکستان میں جو ہے ماڈل صفائی کے حوالے سے جو ہے بنائیں گے. صفائی نصف ایمان ہے، اور جس طرح یہ کام کر رہے ہیں ان کے بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہیں واقعی وہ قابل تعریف ہیں. مجھے اسی صاحب نے بھی بتایا میری چند دن پہلے ان کی میٹنگ سے پہلے جب ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا جی خوشحال سوسائٹی بڑا اچھا کام کر رہی ہے. تو اس کے بعد میں ان کی اپڈیٹس جو ہے وہ گروپس میں بھی دیکھ رہا ہوں، اور آج جس طرح ہمارے دوست بتا رہے ہیں تو سننے والوں کو پیغام ہے کہ آپ بھی اسی طرح اپنے گاؤں کو خوبصورت صاف ستھرا بنا سکتے ہیں، کیونکہ صاف ستھرا گاؤں بنانا آپ کا اپنا کام ہے. اب انہوں نے گورنمنٹ کے اوپر لوگوں کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا ہے. انہوں نے سوچا کہ ہمیں اپنے حصے کی شمع جلانے کے لیے خود میدان میں آنا ہوگا. اور ظہیر صاحب کی بات وہ میں بڑی سن رہا تھا کہ جس طرح سیاست میں تو وہ عجیب سا کام ہے، ناکامی اس کو اپ لیول سے ہے. لوگ ہیں، لوگ ہمارے موجود ہیں، لوگوں میں جذبہ بھی ہے. ایک اور بات میں ضروری یہ سمجھتا ہوں کرنا کہ اگر تو آپ یہ سمجھیں گے کہ موجودہ سیاستدان یا موجودہ جو جس کو ہم فوج کہتے ہیں وہ حکمران، تو آپ ان کے اوپر امید رکھیں کہ آپ کے گاؤں میں بہتری آ جائے گی، تو یہ تو آپ کی غلط فہمی ہوگی. اپنے گاؤں کو سنوارنے کے لیے آپ کو خود کھڑے ہونا ہوگا. اپنے گاؤں کی بہتری کے لیے اپنے مسائل میں، جب اپنے مسائل میں خود آپ اضافہ ہیں، یہ سوسائٹیاں جو ہے یہ امن میں بڑا انشاءاللہ خوشحالی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ امن میں اپنا کردار ادا کریں گی. یہ بہت بڑے کام کریں گی. اور یہ جو منڈی بہاؤالدین ڈسٹرکٹ ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پورا ایک ماڈل ڈسٹرکٹ بنے گا. یہاں سے جو یہ شمع ہیں یہ پورے ملک میں ان کی روشنی جائے گی. یہ جو پھولوں کے گلدستے گاؤں گاؤں میں ہیں ان کی خوشبو جو ہے یہ پوری انشاءاللہ پھیلے گی پاکستان میں. بہت شکریہ ناصر عباس تارڑ صاحب. میں جو ہے وہ آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل ان کے حوالے سے بتا دوں. آپ نے سارا پروگرام سنا ہے، اور میں گزشتہ 4 مہینے سے جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر منڈی بہاؤالدین کی فلاحی تنظیموں کے حوالے سے پروگرام ہم کرتے ہیں. ہر جو ہے جو ویلفیئر تنظیم ہے اس کی اپنی اسپیشلٹی ہوتی ہے، اور بہت اچھے طریقے سے ہر تنظیم جو ہے کام کرے. لیکن ان کا جو میکنزم ہے کام کرنے کا، ظہیر صاحب کا جو ان کا ویژن ہے وہ بہت خوبصورت ہے، وہ بہت براڈ ہے. جو انہوں نے جو ہے وہ پاڑا والی جو ہے صفائی کا ماڈل جو پیش کیا، اس کے علاوہ روشن پاڑا والی کا ماڈل، مطلب ایک انہوں نے کیٹیگرائز کیا، اور اس میں ساری چیزیں سر کام کر رہی ہیں. سر میں کہتا ہوں کہ میں نے یہ پوائنٹ لکھ لیے ہیں تاکہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ دیگر کمیٹیوں کے ساتھ بھی یہ ڈسکس کریں کہ آپ بھی یہ پیٹرن فالو کریں. بہت خوبصورت پیٹرن ہے ان کا ناصر صاحب. دیکھیں اسد صاحب، بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کی آبادی جو ہے وہ بہت زیادہ آبادی بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر دوسرا مسئلہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں بیڈ گورننس کی وجہ سے مس مینج ہے. آپ مینج کرنے کے لیے آپ کو اگر کوئی آپ کا فرشتہ بھی حکمران آ جائے تو وہ اس کا آپ کے پاس وسائل بھی نہیں ہے. لہذا حکومت کے پاس کا تو یہ کام نہیں ہے. حکومت سے جس طرح ہم اے سی صاحب ہیں کوئی اچھا ہمیں بندہ مل جائے، ڈی سی صاحب دلچسپی لے رہے ہیں، ان سے ہمیں جس طرح انہوں نے سپورٹ کیا، اور ڈسٹرکٹ میں بھی وہ ان کی بھی ایک ڈومین ہے. اب ہمیں ان کے اوپر زیادہ توقع نہیں رکھنی چاہیے. نہ ہی ہمیں ہمارے پچھلے ایک پروگرام میں ہمارے ایک دوست سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری تنظیم کو جو ہے وہ کوئی آپ کو پولیس کانسٹیبل دے دیں، تو وہ میں سمجھتا ہوں ان کی شاید نیت میں خرابی نہیں تھی، لیکن وہ سمجھتے نہیں تھے کہ حالات کس قسم کے ہیں. آپ کی کچھ جو سوسائٹیز ہیں ان کو آنے والے وقت میں رکاوٹیں بھی آئیں گی، اور ان کے لیے بھی آپ ذہنی طور پہ تیار ہیں. اس کی رکاوٹ کو دیکھیں جب انا نہیں ہوگی. اب سوشل ورکر کا بیسک جو فارمولہ ہے سوشل ورک وہ ہے کہ آپ کی ذات میں انا نہیں ہونی چاہیے. جب آپ کی ذات میں انا نہیں ہوگی تو آپ کے لیے بے شمار جو مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. دوسرا ہے کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. تو جب کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے تو پھر صلہ بھی اللہ سے لینا ہے.
تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے عزت ذلت زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ دیکھیں کہ یہ جو ہیروز ہیں منڈی والدین کے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ نئی مثالیں قائم کر رہے ہیں. اور ہمارا مقصد، مین مقصد یہی ہے کہ موبلائز کریں لوگوں کو. لوگوں کے پاس وسائل ہیں، لوگ دینا چاہتے ہیں، لوگ کام کرنا چاہتے ہیں. ان کو یقین ہو کہ یار کوئی بندہ جس کو میں دوں گا وہ میری جو امانت ہوگی وہ ٹھیک لوگوں تک پہنچ جائے گی. اب انہوں نے یہی کام کیا نا کہ جو ان کی امانت تھی انہوں نے اس کو ٹھیک ڈلیور کیا. انہوں نے ڈلیور کیا ایک سے بعد دوسرا پروجیکٹ، دوسرے کے بعد تیسرا پروجیکٹ. یہی ماڈل ہے. یہی منڈی بہلدین میں کوئی کمی پیسے کی نہیں ہے. منڈی بہلدین میں تو ریسورس جو ہیں وہ اتنے ریسورس ہیں کہ جو پورے پاکستان کو سنوارنے کی صلاحیت جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے. اور ہر یہاں سے ہے، بیوروکریسی کے حوالے سے بھی ہے، پیسے کے حوالے سے بھی ہے، سوشل ورکر کے حوالے سے بھی ہے. اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ خوش لباس بھی ہیں، خوش اخلاق بھی ہیں. ہم نے بہت سے کام کرنے ہیں، ان تنظیموں نے، سب نے، ہم نے مل کے انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اپنے حصے کا جو کام ہے. اب دیکھیں اپنے اپنے حصے کی شمع جلانے کا مقصد تو یہی ہے. آپ نیگیٹو گفتگو کے اوپر بحث نہ کریں. آپ اچھا کام کر دیں، دوسرا اس کو کاپی کر لے گا. آپ چھوڑیں، بحث میں پڑیں گے تو آپ خراب ہو جائیں گے، آپ کی صلاحیت ضائع ہو جائے گی. آپ وہ ٹائم جو ہے 2 منٹ کا وہ بھی ضائع نہ کریں. نیگیٹو خبریں پھیلانے والے چینل کو بھی نہ دیکھیں. اب میری اکثر جو لوگ اپنے دوست ہیں ان کے ساتھ بحث رہتی ہے کہ ان خبروں سے نکالتے آپ کیا ہے. آپ کو ان میں سے آپ کا جو پورا میڈیا ہے، اچھی خبر کبھی کوئی آئی ہے؟ قتل ہو گیا، واردات ہو گئی، ڈکیتی ہو گئی. اب گروپس میں جو ہمارے گروپس ہیں ان میں بھی میں گزارش کروں گا، پروگرام کو لوگ دیکھ رہے ہیں، کہ اس گروپس میں بھی بری خبریں نہ دیں. ہمیں یار خوشی کی خبر دینی ہے، ہم نے ایک ہوپ دینی ہے. ہم نے لوگوں کو دکھانا ہے کہ اچھا کام لوگ دیکھ کے انسان جو ہے وہ انسان جس طرح کا ماحول ہو اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. تو ہم نے ایک ایسا ماحول انشاءاللہ تعالیٰ جو بنانا ہے کہ جس میں ہر انسان اچھائی کی طرف آئے. جب اچھائی بڑھے گی تو برائی جو ہے وہ بہت کم ہوگی. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، دنیا میں غریب بھی ہے امیر بھی ہے، لیکن ہمارا کام ہے اپنے حصے کی شمع جلانا اور اس شمع جلانے والوں کو دنیا کو دکھانا اور ان میں اضافہ کرنا. بہت شکریہ ظہور احمد مرزا صاحب. ناصر عباس تارڑ کی آپ نے گفتگو سنی. ناصر عباس تارڑ صاحب گزشتہ 4 مہینے سے جو ہے یہ جو ہم جس پروگرام میں آپ تشریف فرما ہے، ناصر عباس تارڑ صاحب کی ہی تعاون سے ہم 4 مہینے ہو گئے ہیں روزانہ کی بنیاد پر منڈی بہلدین کے مختلف تنظیموں کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں. اور یہ سلسلہ جو ہے اب ماشاءاللہ ہم نے ضلع سرگودا میں شروع کیا ہے اور کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ ہم گجرات کی طرف بڑھیں گے. ہماری کوشش یہ ہے کہ تمام اضلاع کے لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ فلاح کے کام کریں. ظہور صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی سر، پہلے تو میں ناصر عباس تارڑ صاحب کا بہت مشہور ہوں کہ انہوں نے ہمارے کام کو سراہا. تو بات کا سلسلہ وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا، پبلک ریلیف کمیٹی کے حوالے سے. تو سر جہاں ہم کام کر رہے ہیں پاڑیاں والی کی گاؤں کی خوشحالی کے لیے، وہاں ہماری ٹیم نے یہ پلان بنایا کہ اب لوگوں کو بھی خوشحال کرنا چاہیے. جو لوگ غریب ہیں، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، غریب بچیاں ہیں جن کی شادی میں مالی مشکلات ہیں، ان کے لیے تو اب تک الحمدللہ ہم نے کچھ چند کیس ایسے ڈیل کیے ہیں جس میں غریب بچیوں کی شادی میں معاونت کی ہے. ایک گھر میں واش روم کی اشد ضرورت تھی، بچیاں جوان تھیں، واش روم نہیں تھا، ادھر وہ واش روم بنا کے دیا ہے. چند لوگوں کو قرض اور اس کے علاوہ چند گھروں میں ڈیتھ کا واقعہ ہوا ہے تو ان کے مالی حالات بہت کشیدہ تھے، تو سوسائٹی نے پس پردہ ان کی مالی معاونت بھی کی ہے تاکہ جو ہمارے یہاں رسومات چل رہی ہیں وہ پوری کرنے میں ان کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اب اس سے تھوڑا آگے چلتے ہیں. پہلے تو یہ اب تک چلتا آ رہا ہے کہ سوسائٹی کے پاس درخواست پہنچتی ہے، اس کے ہمارے ہیڈ ہیں خالد منور بڑائی صاحب، میں بھی ممبر ہوں، رانا مدثر صاحب ہیں، تو ایک ہمارے زاہد قریشی صاحب ہیں. ہم اس کی پوری تحقیق کرتے ہیں کہ یہ کوئی پیشہ وار تو نہیں ہے. اس کی پوری تحقیق کے بعد اگر وہ واقعی حقدار نکلتا ہے تو پھر ہم اس کی معاونت کرتے ہیں. لیکن اب جو ہم نے پروگرام بنایا ہے، پورے گاؤں کا سروے کیا ہے، اس میں ہمارے ایک بھائی ہیں انتر بڑائی صاحب، اس کو ہم سوسائٹی کا دماغ بھی کہتے ہیں. حقیقت بات ہے، بہت قابل انسان ہے. اس نے کیٹیگری وائز پورے گاؤں کا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے، جس میں جو سب سے لو کیٹیگری ہے وہ ڈی کیٹیگری میں رکھے گئے ہیں. اس کو ہم ابھی فائنلائز کر رہے ہیں ان لسٹوں کو. تو اس میں اگر 50 گھر نکلتے ہیں یا 100 گھر نکلتے ہیں تو اس کا صدر صاحب کی نگرانی میں یہ پلان فائنل ہوا ہے
کہ بجائے یہ کہ ہم ان کو ماہانہ راشن دیں یا ماہانہ ان کی مالی معاونت کریں، وہ اگر ہم 10 سال بھی کرتے رہیں گے تو وہ وہیں جہاں پہ کھڑے ہیں وہیں پہ رہیں گے. تو بجائے ان کو ہم مچھلی پکڑ کے دینے کے، ہم ان کو مچھلی پکڑنا سکھائیں گے. ہم ان سے ملاقات کریں گے، ان کے ویوز لیں گے، وہ کون سا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کون سا کام وہ کر سکتے ہیں، وہ کام ہم ان کو بنا کے دیں گے. یہ اس لحاظ سے جو کمیٹی ہے وہ اب ایک قدم اور آگے مطلب ہے جا رہی ہے. دوسرا، جو بابر صاحب نے اب تک 5 پروجیکٹ گنوائے ہیں، یہ الحمدللہ صرف 5 نہیں ہے، ہمارے 25 پروجیکٹ مکمل ہو چکے ہیں. 25 پروجیکٹ ایک سال میں ہم بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں، اور پورا پلان کے ساتھ کر رہے ہیں. اور الحمدللہ اب سعودیہ کے بعد یو اے تو خیر پہلے دن سے ساتھ ہے، تو ساتھ میں عمان سے بھی اور اسپین، اٹلی اور فرانس سے بھی ہمارے اوورسیز بھائی ماشاءاللہ اب دل کھول کے تعاون کر رہے ہیں. اور اب ہم جس پروجیکٹ کو دل کرے وہ پروجیکٹ ہم مکمل کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا، میں آپ کی اجازت ہو ظہور بھائی تو میں رانا مدثر شبیر صاحب کو جو ہے وہ درمیان میں شامل کروں گا. رانا مدثر شبیر صاحب جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے. رانا صاحب آپ اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے بتائیے. آپ جوائنٹ جو ہے وہ آپ بھی ممبر ریلیف کمیٹی بھی ہیں اور دیگر ذمہ داریاں بھی آپ کے پاس ہیں. کہیں سے شور آ رہا ہے، اگر وہ کوئی بند کر دے، اپنا میوٹ کر دے، تو تاکہ یہ ہے کہ رانا صاحب کی آواز ہم تک پہنچ سکے. رانا صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی جناب سر، آواز آ رہی ہے آپ کی. جی چل تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں، آپ کا جو ہے وہ سارا سر بھی کٹ رہا ہے، ہیڈ بھی کٹ رہا ہے، تسلی سے پیچھے ہو کے بیٹھ کے بات کیجیے. جی اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے بتائیے کہ آپ جو ہے وہ پاڑے والی جو علاقہ ہے، آپ کا گاؤں ہے، ماشاءاللہ آلموسٹ جو ہے وہ 18,000 سے 20,000 کے قریب افراد پر مشتمل ہے، جن کی خدمت میں جو ہے وہ دن رات آپ بھی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بتائیں اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے کہ آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں. غالباً جو ہے وہ رانا صاحب کا کنیکشن جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ کٹ گیا ہے. تو میں ظہیر بھائی کی طرف دوبارہ آتا ہوں. ظہیر بھائی، میں اسد صاحب ظہیر صاحب بھائی کو لینے سے پہلے میں ایک اپنے دوستوں کو جو ہے وہ ایک پیغام بھی دوں گا کہ آپ کے جو دوست فرانس میں رہتے ہیں پاڑیاں والی کے، ان کے مجھے بھی آپ کانٹیکٹ بھیج دیں، تاکہ ان میں جو ہے وہ ہم آپ مزید آپ کے ڈونر جو ہے ان بنانے میں، ان کو اضافہ کرنے میں ہم بھی آپ کی مزید جو ہے وہ مدد کر سکیں. ان کو کہیں کہ یار یہ آپ کا گاؤں ہے اور آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، تاکہ یہ جو کام ہے آپ کا مزید آگے بڑھ سکے. جی ظہیر بابر صاحب سن رہے ہیں. ظہیر صاحب، ناصر عباس تارڑ صاحب جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ جی آپ کی جو گاؤں کے لوگ ہیں آپ ان کو ان کا رابطہ نمبر دے دیں. یہ بھی ان سے کہتے ہیں. اچھا آپ کو ایک اور بتاؤں، چونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس ڈیٹیل کا اندازہ نہ ہو، جو پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے اوورسیز دوست ہیں اور آپ کے جو گاؤں کی تنظیم ہے ان کو آپس میں ان کا رابطہ کروانا ہے. اور یہ جو روزانہ کی بنیاد پر آپ 72 نیوز کے اوپر پروگرام کرتے ہیں، اس کا بھی بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کا رابطہ آپ کے اوورسیز دوستوں کے ساتھ کروا سکیں. اس میں نہ ہی تو ناصر عباس تارڑ کی تنظیم جو ہے پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ یا پاکستان پبلک ایڈ ٹرسٹ، اس کو 1 روپے کا بھی جو ہے اس میں نہ ڈونیشن کا لالچ ہے نہ ویسے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو جو ہے ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کریں جس سے آپ کے جو ہے رابطے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ بڑھ سکیں. ظہیر بابر صاحب. اچھا سر، میں شکر گزار ہوں ناصر عباس تارڑ صاحب کا. یقین کریں ایسے زبردست لوگ جو ہیں یہ قوموں کے سرمایہ ہوتے ہیں، اور اتنا خوبصورت ذہن اور اتنی خوبصورت کاوش جو ہے، میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں. ذرا لوگ دنیا میں اپنے لیے تو سارے جیتے ہیں، اصل خدمت یہ ہے کہ انسان اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے دوسروں کے لیے کام کرے. اسد بھائی، میں ظہور بھائی کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ہم نے یہ جو پبلک ریلیف ہے، رفاع عامہ کے جو کام ہے، صفائی ستھرائی، روشنی، سبزے کے علاوہ جو ہم نے اس میں کام کیا، کبھی آپ کا ہمارے گاؤں پاڑے والی میں آنا ہو تو آپ کو وہاں پہ 2 خوبصورت انتظار گاہیں ملیں گی.
اور یہ واقعتاً اتنی میں خوبصورت ہے. ظہیر بھائی میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا, میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا. ظہور بھائی اگر آپ اپنا کیمرہ جو ہے وہ روٹیٹ کر لیں, اگر آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہو تو جو ہے وہ امبیلنس ہو گئی ہے آپ کی سکرین, آپ اس کو دوبارہ ذرا ٹھیک کر لیں. ظہیر بھائی کوئی بات نہیں, آپ ڈسکنیکٹ کر کے دوبارہ جوائن کر لیں, اور جو ہے وہ روٹیٹ جو ہے آٹو روٹیٹ آن کر کے اس کو لینڈسکیپ رکھیں تاکہ جی ابھی آپ کا جو ہے وہ فرنٹ کیمرہ آن ہو گیا ہے. آپ اپنا جو ہے وہ کیمرہ اپنی طرف کریں, بیک کیمرہ آن ہے, فرنٹ کیمرہ آن کریں تاکہ آپ کی تصویر ہم تک پہنچ سکے. جی ظہیر بھائی پلیز. میں بتا رہا تھا کہ ہم نے رفاع عامہ کے جو دیگر کام کیے ہیں, کچھ تفصیل آپ کو ظہور بھائی نے بھی بتائی ہے. اس میں ہم نے یہ کیا کہ ہم نے مین ڈنگا روڈ کے اوپر 2 خوبصورت انتظار گاہیں تعمیر کی ہیں. ایک ہماری RHC پاڑیاں والی ہے, یہاں پہ آپ کو پتہ ہے مریض آتے ہیں جاتے ہیں بیٹھتے ہیں ویٹ کرتے ہیں. وہاں پہ ہم نے ایک بڑی خاص قسم کی اسپیشل قسم کی ایک انتظار گاہ بنوائی ہے. اس میں بھی ظہور بھائی کا ماشاءاللہ بڑا اچھا کردار تھا. یہ اس وقت یہاں پاکستان میں تھے, ان کی نگرانی میں وہ بنی. دوسری ہم نے گاؤں کے اندر انتظار گاہ بنوائی ہے. یہ 2 خوبصورت انتظار گاہیں ہماری اس جو پبلک ریلیف کمیٹی ہے, سمجھ لیں کہ اسی کے تحت یہ والا معاملہ بھی آ رہا ہے. اس کے علاوہ ہم نے اپنے گاؤں کا ہمارا پرائمری سکول ہے, صحیح, اس میں یہ کلاس روم نہیں تھا. ہیڈ ماسٹر نے درخواست کی کہ سوسائٹی اس حوالے سے تعاون کرے, سردیوں میں مسئلہ بنتا ہے, گرمیوں میں بچوں کو پرابلم ہوتی ہے. تو الحمدللہ ایک کمرہ وہاں پہ کچھ بنیادیں اس کی موجود تھیں, تو ہم نے 57,000 روپیہ لگا کے ہم نے اس کمرے کو رینوویٹ کروایا, اس کو کمپلیٹ کروایا. اسی طرح ہمارے گاؤں کے اندر چونکہ گرلز کالج موجود ہے, ہمارے گاؤں کے اندر گرلز ہائی اسکول موجود ہے, تو صحیح, گرلز ہائی اسکول کے اندر ایک مسجد بن رہی تھی. ہم نے الحمدللہ 50,000 روپے کا چیک ان کو لنٹر کے موقع پر دیا. ایک اور بڑی خاص چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں, شاید لوگوں کے لیے اتنی امپورٹنٹ نہ ہو. روڈ کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ سپیڈ بریکر بہت زیادہ بنے ہوئے ہوتے ہیں اور خام خواہ بن بھی جاتے ہیں, بالکل ایسے ہی ہے. اور ان سپیڈ کی نشاندہی نہیں ہوتی, کوئی ریفلیکٹر نہیں ہوتے, کوئی انڈیکیٹر نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے لوگ جو اجنبی ہوتے ہیں اس روڈ کے اوپر سفر کرتے ہیں وہ اکثر بیچارے دھوکا کھا کے گر جاتے ہیں یا گاڑی توڑ بیٹھتے ہیں. ہم نے الحمدللہ جو سپیڈ بریکر ہیں, تقریباً یہ 17-18 سپیڈ بریکر بنتے تھے, ہم نے اسپیشل ہائی وے والوں سے رنگ منگوا کے ان کے اوپر کلر کیا تاکہ رات کو اور دن کے وقت آنے والے کسی شخص کو دھوکا نہ ہو. وہ کلر کچھ عرصے کے بعد گیا, پھر ہم نے دوبارہ باقاعدہ ہائی وے سے ریفلیکٹر, یہ کیٹ آئیز منگوائی جو یہ ہماری روڈ کنارے لگی ہوتی ہیں. آج الحمدللہ ہماری کیٹ آئیز موجود ہیں ہمارے اس روڈ کے اوپر. اب کوئی بھی اجنبی وہاں سے سفر کرتا ہے تو اسے چیزوں کو دیکھنے میں قطعی کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آتی. اور ایک اور خاص قسم کی چیز, صدوی آواز آ رہی ہے میری؟ جی میں بڑے جو ہے انہماک سے سن رہا ہوں آپ کو ظہیر بھائی. میں دیکھ رہا ہوں کہ پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ٹائم سے 1 منٹ اوپر ہو چکا ہے. اگلا 8 بجے کا ہمارا پروگرام سرگودا کے ساتھ ہونا ہے, لیکن آپ کی باتیں اتنی سحر انگیز ہے کہ میں انہماک سے سن رہا ہوں. جی ظہیر بھائی آپ, ہلو, جی ظہیر بھائی میں سن رہا ہوں آپ کو. کے حوالے سے بتا رہا تھا, پھر بھی شروع ہے انشاءاللہ ہمارے اس ایریے کے اندر وضو وہ ہمارا خوشحال پاڑے والی سوسائٹی کا کم و بیش لاکھ روپے کا بجٹ جو ہے لگ رہا ہے. تو انشاءاللہ جب آپ صاحب تشریف لائیں گے تو ہمارا یہ خاص جو ہے ہم کو بعد حال ہی میں ہم نے یہ جو جنازے کا نالے تھے ان کی حالت اچھی نہیں تھے, جگہ جگہ سے لوڈ ٹرالیاں گزرنے وہ نالے آپس میں مل, اپنے جنازہ کا پروجیکٹ
جانے کے بعد سوسائٹی کی طرف سے اوورسیز ظہیر بھائی اگر میری آپ کو آواز آ رہی ہے تو غالباً آپ کی کسی دوست کی طرف سے جو ہے وہ ٹریفک کا شور بہت زیادہ ہے اور انہوں نے آڈیو میوٹ نہیں کی ہوئی، تو اس وجہ سے آپ کی آواز ہمیں آنے میں بھی دقت ہو رہی ہے اور اس کے بعد آن ایئر جانے میں بھی بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ میں آپ سے جو ہے وہ انتہائی معذرت کے ساتھ جو ہے وہ اجازت چاہوں گا، چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن آپ کی تنظیم کی جو کارکردگی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ جو ہے وہ دوبارہ آپ کی تنظیم کے ساتھ پروگرام کیا جائے اور جتنی بھی چیزیں آپ نے ابھی تک کی ہیں وہ مکمل کی جا سکیں۔ ناظرین، یہ پروگرام جو ہے وہ جتنے بھی میں نے پروگرام کیے ہیں ان میں سب سے بہت اچھا پروگرام جو ہے نا مجھے ذاتی طور پہ یہ لگا ہے کہ اس قدر جو ہے وہ انہماک سے میں یہ باتیں سن رہا تھا، جتنا میکنزم ان کی تنظیم کے اندر پایا جاتا ہے، جتنے انہوں نے مختلف شعبہ جات بنائے ہوئے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ظہیر بھائی سے میں ذاتی طور پر فون کر کے وہ پوری ڈیٹیل جو ہے وہ لوں اور جتنی بھی دیگر تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ میں شیئر کروں۔ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اسد جعفری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔